बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अक्सर सुनता था कि लाडो पले बच्चों पर कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि वो खून के आंसू रोते हैं। शायद ये बात किसी ने बिल्कुल ठीक कही थी, क्योंकि मैं भी अपने घर का लाडला बेटा था और हमेशा लाड प्यार से मुझे पाला गया था। मगर मैं जवान हुआ तो हालात के गिरदाब में ऐसा फंसा कि निकलना मुश्किल हो गया, और वजह सिर्फ एक हादसा था। ट्रेन में होने वाली मजलूम लड़कियों के साथ ज्यादती ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। वो रात का दूसरा पहर था, जो मैं मामूल के मुताबिक ट्रेन में एक तरफ बैठा ऊँघ रहा था। अचानक एक बोगी में हलचल सी मच गई और लोगों की तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी। मैं चौंक कर खड़ा हुआ। मैं समझ गया था आज फिर किसी मासूम लड़की की इज्जत रोंदी गई होगी। मैं इस बोगी में दाखिल हुआ और लोगों के हजूम को चीरता जब आगे पहुंचा तो मेरी आंखें फटने वाली हो गई। सामने एक लड़की नीम बढ़ना लिबास में बेहोश पड़ी थी और उसके गिर्द सब मुसाफिर जमा थे। लड़की की माँ उसके पास बैठी रो रही थी और अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वालों को बद्दुआएं दे रही थी। मुझे उस औरत की कम अकली पर अफसोस होने लगा। वो बेटी को संभालने की बजाय उसके मुजरिम को कोस रही थी। मैंने अपने पास मौजूद एक चादर उस लड़की पर फैला दी ताकि सब लोग जो उस पर नजरें गाड़े खड़े हैं उनसे लड़की को छुपा सकूं। मेरी चादर डालने पर लड़की की माँ चौंक गई और मुझे देखती यकदम चीखने लगी। उसने मुझे देखकर तब जो अल्फाज कहे वो मेरा दिल बंद करने लगे। वो बोली कि यही लोग मुजरिम हैं, ये लोग चाय वगैरह में बेहोशी की दवा देकर हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। मेरी हमदर्दी को उसने मेरी घबराहट माना था और बोली कि मैं अब पकड़े जाने के खौफ से उस लड़की को छुपा रहा हूँ। मैं उस औरत के अल्फाज पर हक्का बक्का खड़ा रह गया था। अचानक लोग भी हमें लान तान करने लगे। हम सब चीज़ें बेचने वाले एक जगह पर खड़े हुए थे और सभी परेशान हो रहे थे कि अचानक मलबा हम पर क्यों आन गिरा था। उसी वक्त ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई और इस शोर शराबे पर इंतजामिया और पुलिस ट्रेन में दाखिल हुई। लोगों के बयान के मुताबिक बात हम पर आ रही थी। इंतजामिया ने यकदम हमारी सुने बिना हमें झाड़ कर कहा कि तुम लोग अपनी औकात से बढ़ने लगे हो। अपनी कमाई के जरिए में ऐसे घटिया काम करके अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम सबको पागल बना लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब आइंदा तुम में से कोई भी ट्रेन पर सवार नहीं होगा। इंतजामिया की इस फैसले ने हमारे औसांत खता कर दिए थे। हमारी बौखलाहट हद से बढ़ गई थी। मैं अपनी हमदर्दी पर खुद को ही लानत देने लगा। बाकी ये दुनिया किसी नेकी करने वाले की शुक्रगुजार नहीं होती, उल्टा उसी पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी थी और उसी स्टेशन पर ही हमें ट्रेन से नीचे उतार दिया था। ट्रेन से उतरते हुए मैंने गैर इरादी तौर पर इस हादसे का शिकार लड़की को देखा तो चौंक गया। वो होश में आ चुकी थी और रोते हुए माँ से कोई बात कर रही थी। मैं अपनी चादर लेने के लिए उसके करीब गया तो उसके अल्फाज मेरे कानों तक पहुँचते मुझे साकित कर गए थे। हम तब ट्रेन से उतर आए मगर उस लड़की के अल्फाज मेरे दिमाग में बैठ गए थे। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे तल्ख वक्त था। मेरा काम ख़त्म हो गया था और मैं कोई कमाई करने के भी काबिल नहीं रहा था। मैं एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरे बाप दादा से हमारे घर में काम कारोबार का एक ही रास्ता था कि हम ट्रेन में सवार मुसाफिरों को खाने पीने की चीज़ें बेचकर अपनी कमाई करते थे। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था। माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी और बहुत लाड प्यार से पाला था। मैं पढ़ लिख कर कामयाब होना चाहता था। मुझे अपने इस बाप दादा के काम से कोई लगाव नहीं था। मुझे ये इज्जतदार काम नहीं लगता था। मेरे वालिद अक्सर मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि हमारा आबाई कारोबार है। मेरे दादा परदादा हमेशा से ट्रेन में मुसाफिरों को खाना पेश करके ही कमाई करते थे और कभी हमारे घर में खाने पीने की किल्लत नहीं होती थी। हलाल रिज्क अगर कम भी हो तो इत्मीनान देता है। कुछ यही मेरे घर वालों का हाल रहा था। मेरे अब्बा चाहते थे मैं भी वही ज़िंदगी गुजारूं, मगर मैं चाहता था अब हमारी नस्लों में काम कारोबार बदला जाए। मैं चाहता था कि पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी बदल दूं, मगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में यही काम रखा था। मैंने पढ़ाई का शौक़ ज़ाहिर किया तो मेरे बाप ने मेरी खुशी की खातिर मुझे पढ़ाया और कभी काम करने की ज़िद नहीं की। मगर जब मैंने एफए का इम्तहान दिया तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद मैं फ़ेल हो गया। मैं खुद भी परेशान हो गया था क्योंकि मैं सिर्फ कॉलेज जाता था और ट्यूशन एकेडमी के मेरे पास पैसे ना थे और मैं कदरे कुंद ज़हन था। इसलिए शौक़ के बावजूद मेरा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था। मेरी मायूसी और परेशानी को देखकर अब्बा ने मुझे तसल्ली दी और फिर से इम्तहान देने पर उकसाया। मेरा बाप नहीं चाहता था मेरी ज़िंदगी में कभी इस बात को लेकर पछतावा रहे। मेरे माँ बाप ने मुझे इजाज़त दी तो मैंने फिर से मेहनत करना शुरू कर दी, मगर मेरे नसीब में पढ़ाई ही नहीं थी। अगली दफ़ा इम्तहान से कुछ दिन पहले ही मैं घर का सौदा सलफ लेने बाज़ार गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो हादसा इतना शदीद था कि मैं कम से कम 15 दिन बिस्तर पर पड़ा रह गया था और चाहकर भी इम्तहान नहीं दे पाया था। मेरा दिल इस हादसे के बाद से बहुत बुरा हो चुका था। इसके बाद मुझे माँ बाप ने पढ़ने का कहा
تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ میری قسمت میں بھی وہی کام تھا، اس لیے میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لیتا میں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ثابت قدم رہتا تو شاید پڑھ جاتا اور ایک دن کامیاب بھی ہو جاتا، مگر میں ہار مان گیا تھا اور اپنے والدین کی محنت کی کمائی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے زخموں سے ذرا سنبھلتے ہی میں نے ابا کے ساتھ ٹرین پر چیزیں بیچنا شروع کر دیں۔ تب میں نے محسوس کیا کہ اکثر مسافر جو رات بھر ٹرین پر سفر کرتے تھے ان کو چائے کی اشد حاجت رہتی تھی۔ میں نے ابا کا خریدا سامان بیچنے کی بجائے چائے بنا کر بیچنا شروع کر دی اور میری سوچ کے عین مطابق میرا وہ کام بہت اچھا چل گیا۔ میں نے مزید ناشکری کرنا چھوڑ دیا اور اپنے کام سے مطمئن ہونے لگا۔ میں روزانہ رات کو چائے بنا کر ٹرین پر سوار ہو جاتا اور صدا بلند کر کے تھکے ہارے مسافروں کو چائے پیش کرتا اور پیسے کماتا۔ میرا گھر اسی خرچے پر چلتا تھا۔ میرے والدین بھی مجھے اسی کام میں دلچسپی لیتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ یہ کام بالکل فائدہ مند نہیں تھا، مگر میں جب خود کمانے لگا تو اندازہ ہوا کہ محنت سے جو کام بھی کیا جائے اس کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ میرے باپ کی کمائی اتنی کم بھی نہ تھی۔ ہم نے اسی کمائی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اپنا پرانا اور نہایت چھوٹا گھر بھی بہتر حالت میں کیا۔ میری بہنوں کی شادیاں بھی خیریت سے ہوئی تھیں اور ہم بہت سکون بڑی زندگی گزار رہے تھے۔ ٹرین کا لمبا سفر کرتے ہوئے ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی۔ میں صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا اور چائے بھی بہت اچھی بناتا تھا۔ میرا گزارا اسی چائے کی کمائی سے ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے اور ان کا صبر دیکھتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب میں اپنی کمائی سے خوش ہونے لگا تھا تب میرا کام بند ہو گیا، کیونکہ اچانک ٹرین میں ایسا حادثہ ہونے لگا کہ سب مسافر ڈرنے لگے اور ٹرین پر مسافروں کی تعداد بھی کم ہونے لگی تھی۔ میں پہلے تو سمجھ نہیں پایا، مگر جب مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو میں دک سے رہ گیا تھا، کیونکہ ٹرین میں تقریباً روزانہ کسی نہ کسی لڑکی کا ریپ ہونے لگا۔ پہلی بار جب ایسا ہوا تو لوگوں نے لڑکی کو بھی برا بھلا کہا اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ لڑکی بار بار باتھ روم کی طرف جا رہی تھی اور اس نے کسی مسافر کو ایسا اشارہ دیا ہے جس سے اس کے ساتھ وہ حادثہ ہوا ہے۔ مگر میں اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ لڑکی قصوروار ہے، کیونکہ میں نے بھی دنیا دیکھی تھی۔ بد فطرت اور بد کردار لڑکیوں کے یہ تاثرات نہیں ہوتے، اور سب سے بڑھ کر اگر یہ اس لڑکی کی مرضی سے ہوا ہوتا تو اسے اتنا کہرام مچانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکی سہمی ہوئی تھی اور اس نے خوف سے شور مچایا تھا، جس کی وجہ سے سب کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا۔ مگر اسی لڑکی پر الزام لگا، لیکن چند سمجھدار لوگوں نے ارد گرد موجود لڑکوں اور مردوں کو بھی برا بھلا کہا تھا۔ اس بات سے کسی کو فرق نہیں پڑا اور پھر وہ گھرانہ اپنی منزل آنے پر ٹرین سے اتر گیا۔ اس روز وہ بات آئی گئی ہوگی۔ میرا دل اس لڑکی کے لیے برا محسوس کرنے لگا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگا یہ بات کچھ وقت تک دب جائے گی، مگر اگلی رات پھر سے ٹرین پر وہی حادثہ ہوا تھا، اور اس بار لڑکی نے شور نہیں کیا تھا، بلکہ لڑکی کی عادت پر ٹرین میں موجود کسی مسافر عورت نے شور مچا دیا تھا۔ لڑکی کی حالت ابتر تھی اور نہ جانے کس نے اس کی یہ حالت کی تھی۔ مجرم کا اس بار بھی پتہ نہیں چل سکا تھا اور لڑکی کا گھرانہ روتے دھوتے اپنی منزل پر اتر گیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ ہر آئے روز رات ہونے پر اسی طرح کسی نہ کسی لڑکی کا ریپ ہونے لگا۔ ملک بھر کے ڈھیر مسافروں میں مجرموں کو ڈھونڈنا مشکل کام تھا، مگر یہ طے تھا کہ مجرم جو کوئی بھی تھا وہ روزانہ سفر کر رہا تھا، یا پھر وہ ٹرین پر موجود انتظامیہ میں سے کوئی ایک تھا۔ ہر بار لڑکی ٹرین کے باتھ روم سے ملتی تھی اور اس کی حالت بہت خراب ہوتی تھی۔ جب اس مسلسل ہوتے حادثات پر مسافروں نے انتظامیہ کو نوٹس لینے کا کہا تو انتظامیہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ ٹرین میں مسلسل ہوشیار رہ کر بھی مجرم کو پکڑنے میں ناکام رہے تھے۔ راتوں کو سفر کرنے والے مسافروں کو باتھ روم جانا پڑتا تھا، ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ ٹرینوں میں تو دروازوں اور باتھ روموں کے پاس مسافروں کی بہت بڑی تعداد مسلسل کھڑی رہتی تھی، پھر بھی یہ حادثہ ہو جاتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہا تھا۔ مسافروں میں خوف پیدا ہونے لگا۔ جو لوگ غریب تھے اور بسوں وغیرہ سے سفر کرنے کی اوقات نہیں رکھتے تھے، ان کی مجبوری تھی وہ ٹرین میں سوار ہوتے تھے، مگر روزانہ مسلسل لڑکیوں کے ساتھ وہ حادثات ہو رہے تھے۔ یہ سب مجھے بھی برا لگ رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ جلد مجرم پکڑا جائے، مگر مجرم تو کیا پکڑتے، الٹا ہم چیزیں بیچنے والے غریبوں کو اس حادثے کی وجہ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے ہوش تب برے تھے جب ایک لڑکی سے ہمدردی کے چکر میں سب کے سامنے جانے پر اس حادثے کا الزام ہم لوگوں پر لگ گیا جو روزانہ چیزیں بیچنے کے لیے ٹرین پر سوار ہوتے تھے۔ سب کو یہی شک تھا کہ ہم چیزیں بیچنے والوں میں سے کسی ایک کی یہ حرکت تھی، کیونکہ ہر بار جب لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی تو وہ نیم بے ہوش ہوتی تھی، اس لیے سب کو لگتا تھا کہ یہ حرکت ہم میں سے کسی کی ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا،
بے ہوشی کی دوا ملا کر کسی لڑکی کو کھانے یا پینے کی چیزیں یہی ہم ہی دے سکتے تھے، مگر یہ ہم سب کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ قصوروار کوئی بھی ہو سکتا تھا، مگر اس بات کا اگر ہم پر الزام لگ جاتا تو ہماری روزی روٹی مشکل ہو جاتی۔ پہلے تو شاید ہمیں ٹرین میں ہی نہ گھسنے دیا جاتا، اور اگر پھر بھی کسی طرح ہم چلے بھی جاتے تو شاید ہم سے اب کوئی بھی گھرانہ کچھ لے کر نہ کھاتا، اور ہمارا کام تو چائے وغیرہ بیچ کر ہی چلتا تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب یہ بات ہم سب پر آئی تو انتظامیہ نے ہمیں سختی سے منع کر دیا کہ ہم اب ٹرین پر سوار نہ ہوں، کیونکہ اس واقعے کے بعد سے ٹرین پر مسافروں کی تعداد بہت کم ہونے لگی تھی، اور اس بات کا اثر ٹرین سے ہونے والے معاشی فائدے پر ہو رہا تھا۔ وہ بھی شاید ٹھیک فیصلہ کر چکے تھے، مگر ہم میں سے کئی لوگ گھبرا گئے اور وضاحتیں دینے لگے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ مگر تب ٹرین سے اترتے ہوئے میں نے سنا وہ لڑکی اپنی ماں سے بول رہی تھی کہ رات کو اسے اپنا سر اچانک چکراتا ہوا محسوس ہوا اور اس کا دل متلانے لگا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی تو وہاں 3 سیاہ لباس پہنے اونچے لمبے مردوں نے اسے دبوچ لیا، اور اس کے بعد اس لڑکی نے جانے کیا کچھ بتایا، مگر میرے دماغ پر سیاہ لباس پہنے 3 مردوں کا ذکر جم گیا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا وہ جو کوئی بھی تھے مگر ہم میں سے نہیں تھے۔ نہ جانے وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ لڑکیاں خود اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگتی تھیں اور ان کا شکار بن جاتی تھیں، مگر میں یہ بات کسی کو بھی بولتا تو یہی کہا جاتا کہ میں خود کو بچانے کے لیے ایسی بات کر رہا ہوں۔ انتظامیہ اور پولیس نے خود کو تفتیش کی مشکل سے بچانے کے لیے لڑکی کا بیان سن کر بھی یہی بول دیا کہ ہم میں سے ہی کوئی سیاہ لباس پہن کر ان لڑکیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ یوں بہت آرام سے ہمیں کام سے ہٹا دینے کے بعد وہ تفتیش سے آزاد ہو گئے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا یہ لاپرواہ عمل آنے والے وقت میں کتنی بڑی پریشانی پیدا کرنے والا تھا۔ بہرحال ٹرین پر ہوئے حادثے کی افواہیں لوگوں میں ہر طرف پھیل گئی تھیں، اور نام ہمارا ہی لگا تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے یہ حرکت کر رہے تھے۔ ہم سے جو بھی جاننے والے ملتے تھے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے۔ میں جب کام پر جانا شروع ہوا تبھی میری ماں نے میرا اپنے خاندان میں ہی رشتہ کر دیا تھا، اور جب یہ واقعہ ہوا میری شادی تیار تھی۔ میرا گھر تو پورا اسی ٹرین کی کمائی سے چل رہا تھا۔ میرے ابا کی کمائی بھی ختم ہو گئی اور میں بھی فارغ ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا پورا گھرانہ پریشان ہو گیا تھا۔ میری بہنیں شادی شدہ تھیں، وہ تو اپنے گھروں میں رہ رہی تھیں، مگر میری ماں بیمار تھی اور ان کی دوا مسلسل چلتی تھی۔ میری شادی بھی سر پر تھی اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ہم اب ایسے حالات میں کسی سے بار بار مدد بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ابا کا پریشانی سے برا حال رہنے لگا تھا۔ مجبوراً اماں کو سمجھا کر میں نے شادی کچھ عرصہ کے لیے روک لی تھی۔ میری ماں اس بات پر ہر وقت غمزدہ رہنے لگی تھی، وہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن جب میرے حالات بتا کر اماں نے شادی روکی تو میرے ہونے والے سسرالی گھرانے کے تیور بدلنے لگے تھے۔ میری ساس نے دبے دبے الفاظ میں یہ بھی سنا دیا کہ شاید اب مجھے دوبارہ کام ہی نہ ملے۔ سچ تو یہ تھا کہ ان لوگوں نے جب سے افواہیں سنی تھی ان کو وہم ستانے لگے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے مجھ جیسا مرد بہتر نہیں، جس کا نہ جانے کردار ٹھیک تھا بھی یا نہیں۔ میری ماں کو خوف تھا کہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اور میں اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ اب گھر کیسے چلے گا۔ ٹرین میں ہونے والے اس حادثے کا معاملہ کہاں تک پہنچا تھا اس کی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے اپنے پاس جمع شدہ رقم سے چائے بنا کر چھوٹے موٹے دفتروں کے سامنے چائے بیچنا شروع کر دی۔ مجھے لگا یہ سب میں بآسانی کہیں بھی کر سکتا تھا، مگر یہ بہت مشکل کام ثابت ہوا تھا، کیونکہ پہلے تو مجھے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملی۔ جب جگہ ملی تو دفاتر میں بیٹھنے والوں نے میری بنائی چائے کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی کہ خرید کر پیتے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں وہاں کام کر سکوں، مگر روزانہ چائے ضائع ہو جاتی اور مجھے ایسے ہی لوگوں میں بانٹ دینی پڑتی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا تھا۔ مجھے پھر سے وہی غم ستانے لگا کہ کاش میں پڑھ لکھ جاتا تو آج مجھ پر یہ وقت نہ آتا۔ ٹرینوں پر برسوں سے چلنے والا کاروبار بھی اچانک سے ہی بند ہو گیا تھا۔ شاید میری قسمت ہی بری تھی، میرا کہیں بھی کام نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نوکری کی بھی کوشش کر لی تھی، مگر آج کل چھوٹی موٹی نوکری کے لیے بھی جان پہچان چاہیے ہوتی تھی، اور میرے باپ کا اور میرا سارا کام ٹرین میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہم کسی کو جانتے بھی نہیں تھے۔ گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میرے سسرال والوں نے منگنی کا سامان واپس کر دیا اور میری منگیتر کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ میری ماں شدید بیمار رہنے لگی۔ میرے ابا بھی سر جھکائے کونے میں بیٹھے رہتے تھے۔ میرے ماں باپ کو پچھتاوا ہونے لگا کہ مجھے پڑھانے کی بجائے ٹرین کے کام میں لگا دیا، جس کی وجہ سے آج مجھ پر یہ وقت آیا تھا۔ میں اپنے حالات سے تھک گیا تو ایک رات اللہ کے آگے سجدہ کر کے گر گرا کر رونے لگا اور اپنے لیے آسانی مانگنے لگا۔ میں چاہتا تھا ٹرین میں وہ جرم کرنے والا پکڑا جائے، کیونکہ اس سب کی وجہ سے میرا کردار بھی میرے جاننے والوں میں مشکوک ہو چکا تھا۔
مجھے اپنی منگنی ٹوٹنے سے زیادہ یہ دکھ تھا کہ منگنی توڑنے کی وجہ ٹرین میں ہوتے وہ واقعات تھے، اور میرے سسرال والوں نے باقی خاندان کے پوچھنے پر بھی یہی کہا تھا کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتے۔ میں گھر بھر کا لاڈلا سہی، مگر میرے باپ نے ہمیشہ مجھے شرافت اور عزت کی زندگی دی تھی۔ عزت صرف لڑکیوں کی نہیں ہوتی، جو لڑکا شریف ہوتا ہے اسے بھی ایسے ہی اپنے کردار اور عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ میں بھی اب چاہتا تھا کہ ہم چیزیں بیچنے والوں کا نام اس شک کی لسٹ سے ہٹ جائے۔ میں نے پوری رات رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ وہ کوئی معجزہ کرتے، اور جب میں صبح اٹھا تو ٹی وی پر چلتی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ٹی وی پر خبر دی جا رہی تھی کہ ٹرین میں پچھلے کچھ عرصہ سے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی، اور اس کا الزام ٹرین میں چیزیں بیچنے والوں پر لگایا گیا تھا۔ پولیس اور انتظامیہ نے سب چیزیں بیچنے والوں کو ٹرین سے نکال کر اپنی طرف سے معاملہ ختم کر دیا تھا، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد مسافروں میں عجیب و غریب باتیں گردش کرنے لگیں۔ پہلے تو لڑکیوں کو ریپ کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر اب لڑکیاں غائب ہونے لگی تھیں۔ شروع میں مسافروں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور لڑکی کی گمشدگی کو اس کے بھاگ جانے یا راستہ بھول جانے کا نام دیا، مگر جب یہ کام بھی روزانہ بلا ناغہ ہونے لگا تو لوگ سمجھ گئے کہ پہلے جو لوگ لڑکیوں کی عزت لوٹ رہے تھے اب وہ راتوں رات لڑکیوں کو غائب کرنے لگے تھے۔ ہم چیزیں بیچنے والوں کا نام بھی صاف ہو گیا تھا، اور لوگ اب بکھلانے لگے کہ وہ کوئی اور لوگ تھے جو اب بھی ٹرین پر سوار ہو کر وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی، میں دم بخود سا بیٹھا ہوا تھا، معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب پولیس کو بھی خبردار ہونا پڑا، اور اس معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ تفتیش کی جانے لگی۔ ٹرین میں اب لوگ سوار ہونے سے ڈر رہے تھے، اگر کوئی سفر بھی کرتا تو صرف مرد اور بڑی عمر کی عورتیں جاتی تھیں۔ لوگوں نے لڑکیوں کو ٹرین پر لانا چھوڑ دیا تھا۔ اس مسئلے کو کچھ ماہ گزر گئے، مگر مجرموں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، اور جو لڑکیاں غائب ہوئیں ان کے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں ملی۔ پولیس نے پھر سے ان لڑکیوں سے سوالات کیے جو پہلے ٹرین میں زیادتی کا شکار ہو رہی تھیں۔ تب تفتیش میں ان لڑکیوں نے ایک ایسا انکشاف کیا جو پولیس کو ٹھٹکا گیا تھا۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ ٹرین میں ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے مردوں نے ان کی نازیبا تصاویر بنا لی تھی، اور ان سے ان تصاویر کا ڈراوا دے کر ان کے ذاتی نمبر لیے۔ بعد میں ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے اپنا کاروبار چلانے لگے، اور لڑکیوں کو ہفتہ 2 ہفتہ کے وقفے سے کسی نہ کسی جگہ کا پتہ دے کر انہیں بلاتے تھے، اور انہیں رات بھر کے لیے کسی نہ کسی کے حوالے کر کے ان سے پیسہ کما رہے تھے۔ لڑکیوں سے ان جگہوں کا پوچھا گیا تو وہ عام سے ہوٹل تھے جن سے کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کیس کو جب کچھ ماہ گزر گئے اور کوئی ثبوت نہیں ملے تو لوگ مایوس ہونے لگے، ان واقعات پر گرد پڑنے لگی، لوگ آہستہ آہستہ سب بھولنے لگے۔ تو اچانک ایک روز پولیس والوں کو ایک انجان کال موصول ہوئی تھی جو گم ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے پولیس والوں کو کچھ ایسا بتایا تھا جس سے پورا کیس سلجھ سکتا تھا اور مجرم تک بھی آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ پولیس والے اس کال پر فوری خبردار ہو گئے اور نہایت خاموشی سے لڑکی کے بتائے پتے پر پہنچ گئے تھے۔ کچھ دن بعد پوری بات کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی، اور لوگوں پر لڑکیوں کی گمشدگی اور اس ریپ کیس کی جو سچائی کھلی وہ سب کے ہوش اڑا گئی تھی۔ لوگ خبروں میں سب دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے۔ میں بھی افسوس سے ساری تفصیل دیکھ رہا تھا۔ پولیس والوں کو اسی لڑکی نے کوٹھے سے کال کی تھی۔ وہ 3 مرد ہر بار سیاہ لباس پہنے ٹرین پر سوار ہو جاتے تھے، اور رات کے وقت خاموشی ہونے پر سو جانے والے مسافروں کے قریب سے گزرتے ہوئے جہاں جوان لڑکیاں دیکھتے، نشے کی دوا اس لڑکی کے گرد سپرے کر دیتے۔ اس دوا کے زیر اثر لڑکی سر چکرانے پر اور طبیعت خراب ہونے پر اٹھ کر بے اختیار باتھ روم کی طرف بھاگتی۔ وہ مرد پہلے سے باتھ روم کے پاس جگہ لے کر کھڑے ہوتے تھے، جب لڑکی باتھ روم میں جاتی تو وہ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ چلتی ٹرین کے شور اور سوئے ہوئے مسافروں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ سیاہ لباس والے مرد رات کو اپنا کام کرتے ہی ٹرین سے اتر جاتے تھے، اس لیے صبح تک جب لڑکیوں کی حالت لوگوں کے سامنے آتی کوئی ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ وہ کھلے عام اپنا کام کر رہے تھے اور کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکیاں بھی ان کے بارے میں کچھ جان نہیں سکتی تھیں کہ کسی کو بتا پاتی۔ وہ بعد میں بلیک میل ہوتی رہیں تو تب بھی لوگوں کے سامنے بدنام ہونے کے خوف سے منہ بند کیے رہیں۔ وہ ان بلیک میلرز کے کہنے پر پوری منصوبہ بندی سے گھر والوں کو بے ہوشی کی دوا دے کر سلا دیتی اور ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر اپنا آپ نیلام کر دیتی تھی۔ یہ سب جس رازداری اور خاموشی کے ساتھ چل رہا تھا شاید کبھی کسی کو کچھ پتہ نہ چلتا، مگر جب لڑکیوں کی گمشدگی کی خبر لوگوں میں پھیلی تو پولیس کی مدد کرنے کے خیال سے ان لڑکیوں نے یہ سچ بھی کھول دیا۔ ان لڑکیوں کے سچ بتانے کے باوجود پولیس والوں کو ان بلیک میلرز تک پہنچنے میں ناکامی کا سامنا ہو رہا تھا، مگر پھر ایک روز گم ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک ہوشیار لڑکی نے موقع پا کر کسی کا موبائل ہاتھ میں آتے ہی پولیس کا نمبر ملا لیا۔ اس نے پولیس کو مختصر الفاظ میں اس کوٹھے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ٹرین میں اغوا ہونے والی ایک لڑکی ہے
पुलिस ने लड़की के बताए कोठे पर जब अचानक छापा मारा तो कोठा चलाने वाले सब मर्द और औरत को पकड़ लिया। उन्हीं में वो 3 मर्द भी शामिल थे। कोठे में से वो सब लड़कियां बाजियाब हो चुकी थीं जो ट्रेन पर सफ़र के दौरान अगवा की गई थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि वो एक ही घराना था जिसके मर्द औरत मिलकर ये कारोबार चला रहे थे। वो करीबी इलाके की लड़कियों पर हाथ डालकर लोगों की नज़र में नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन में सफ़र करने वाली लड़कियों को चुना। वो बाद में उन लड़कियों से सारी मालूमात लेते और फ़ोन पर ही सब मामला तय करके उन लड़कियों को उनके शहरों के अय्याश मर्दों को बेचकर पैसा कमाने लगे। मगर फिर इस चीज़ से भी उनका पेट नहीं बढ़ा तो उन्होंने लड़कियों को अगवा करके एक खुफिया जगह पर जमा करना शुरू कर दिया। जब लड़कियों की तादाद बढ़ी तो उन्होंने बाकायदा कोठा बनाकर उन लड़कियों को बेचना शुरू किया और पैसा कमाने लगे। वहाँ एक लड़की की हिम्मत ने सबको बचा लिया था। पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया और लड़कियों का नाम किसी के भी सामने लाए बगैर खामोशी से उन्हें उनके घरों में बेच दिया। मैं उस सब के बाद भी अब ट्रेन में चाय नहीं बेचना चाहता था। मैंने माँ से बात की तो उन्होंने मेरी शादी के लिए जमा किया, सामान बेचकर पैसे मुझे दिए और मैंने एक जगह पर छोटा सा खोखा खोल लिया जिस पर मैं चाय बनाकर बेचने लगा। ये काम मैंने सर्दियों में शुरू किया और बसों के अड्डे के पास अपनी जगह बनाई। मेरी तवक्को के मुताबिक सर्द रातों में सफ़र करने के लिए आते मुसाफिर मुझसे चाय लेकर पीने लगे और यूँ मेरा काम दिनों दिनों में पूरी तरह जम गया। अब मैं अपने काम से मुतमिन हूँ। मेरे घर के हालात भी बेहतर हो चुके हैं। मैंने अपने बाप को भी ट्रेन पर जाने से रोक दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर कभी कोई भी मसला होने पर मेरे बूढ़े बाप को कटहरी में खड़ा होना पड़े। और आखिर में मैं ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों से एक ही बात कहूँगा कि बराह मेहरबानी अपनी बेटियों के बाथरूम जाने के लिए खुद साथ जाया करें और सफ़र के दौरान जवान बहनों बेटियों के होते हुए ऐसी गफलत की नींद नहीं सोना चाहिए कि वो किसी भी क़यामत से अकेली गुजर जाएं और आपको खबर तक ना हो। अल्लाह पाक तमाम बेटियों बहनों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़यात और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने अजीज़ व क़रीब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।